रसूल फरमाया दुआ इबादत है, दूसरी बात में फरमाया दुआ मुख्तल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ कैसी की जाए वो बता दिया, ठीक है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जिंदगी में ना खुद के लिए, ना सहाबाओं को ये ताकीद की, ना सहाबा के इंतकाल पे कभी कुरान पढ़ा गया, ना ताबईन ने कभी कुरान पढ़ा, ना तबे ताबईन ने कभी कुरान दूसरे को पढ़कर बख्शा जिस तरह से आज हम बख्श रहे हैं। बल्कि आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कि भाई हमारे तरफ से 500 कुरान पढ़ के बख्श दो, ठीक। कुछ बदनी इबादतें हैं जो हम करने से अपने मैयत को दे सकते, कुछ बदनी इबादतें बता देता हूँ क्या क्या है। पहली बदनी इबादत जो मैयत को आप दे सकते हैं मरने के बाद भी, वो अगर उसके नजर के रोजे बाकी हो तो आप रख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई रमजान के रोजों की नियत हो और उससे पहले वो मर जाए, उतने साल के रोजे आप मैयत की तरफ से बाद रमजान रख सकते हैं। तीसरा, मैयत की अगर हज या उम्रे की नियत हो तो आप उसकी तरफ से कर सकते हैं। ये बदनी इबादतें हैं तीन जो आप उसकी तरफ से कर सकते हैं। अब नहीं चौथी, कुरान एक बदनी लेकिन इसका बताया नहीं गया है। उसके अलावा माली इबादत आप इबादत पहुंचा सकते हैं, जैसा उसके नाम से कुछ कर दें, पानी कुआं इस तरह से, या फिर उसके किए गए काम को आगे बढ़ा दे, कार खैर और नाफे इल्म को, उसको इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। लेकिन कुरान के ताल्लुक से कभी किसी सहाबी ने इंतकाल पर पढ़कर नहीं बख्शा, ताबईन ने कभी अपने वालिदैन के लिए नहीं किया, तबे ताबईन और नस्लों ने कभी ये काम नहीं किया, लिहाजा इसका करना दुरुस्त नहीं होगा। उस सख्तियों वाले मरहले से वो गुजर गया। अब क्या होता है, ये कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा। ठीक ठीक ये बताना कि सफर आखिरत की इब्तिदा में इंसान के मरने के बाद क्या होता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है क्या हुआ। लेकिन अल्लाह की किताब में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ जो बातें मिलती है, इन बातों को मैं तरतीबवार आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, अहादीस मुख्तलिफ है। कुछ रिवायतें बुखारी की, कोई मुस्लिम की, कोई अबू दाऊद की, कोई तिरमिजी की है। लेकिन अगर मैं अलग अलग हदीसें रखूंगा तो शायद उन्वान मुकम्मिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इन सब रिवायतों को एक तसलसल दे दिया, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हो सकता है, ताकि एक वाक़े की शक्ल में, एक ऑर्डर की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने आए। वरना ये तमाम बातें अहादीस से साबित है और कुछ कुरानी आयतें भी इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। तो आइए, सफर आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री होगी मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहां से देखते हैं। सफर आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफर आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था उसे मुबारकबाद देते हैं और उसको खुशखबरियां सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियां सुनती है वो मचलने लगती है सफर आखिरत की इब्तिदा के लिए और कहती है, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज को पालूं जो मेरे रब ने सफर आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारत तुम लोग दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में जो है कफनाते हैं। उसके बाद पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान के फरिश्तों को इस रूह की जो नेक थी, जिसका सफर आखिरत शुरू हुआ है, खुशबू आ जाती है और उनको पहले से पता चल जाता है। जब वो आती है रूह, फरिश्ते लेकर आते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं, आसमान के इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामात लिखे रखे, आओ जो है ऐसी रूह जिसने नेक अमाल किए। और उस नेक इंसान की रूह को वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उसको बशारतें देते हैं। और वो रूह जो है उस आसमान से लेकर पहले आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है और हर मरहले में, हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए। और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है। और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है।
کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوفزدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے. اندازہ لگائی دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے. اور پہلا سوال کیا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا. اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا. یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے. قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے. سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا. وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں. تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں. چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں. بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو. تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا. یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے. تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا. وہ بندہ شکر ادا کرے گا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے. وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے. فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو. اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں. اور وہ کہیں گا قیامت جلدی قائم کر لا تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے. اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائیں گا. اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ. اور اس کو ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی. آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم. اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے. بہت سخت سفر ہے. ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے. اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ ہے. چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے. اور وہ گناہ گار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا. اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب وہ روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب کر غوطے لگا کے کھینچ کے نکالتے ہیں. چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا کے روح کو نکالیں گے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسط ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو. نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے، یاد رکھیں، نکل اس کو کھینچتے ہیں. اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے. نکلو باہر. اب
تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے, فرشتے کھینچ کھینچ کر نکالیں گے. وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی وہ روح, وہ اندر گھسیں گی. فرشتے جب نکالیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا, جیسے ایک بھیڑ ہو, بھیڑ سمجھتے نا, شیپ, بھیڑ ہو, اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہے اس میں, وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے, اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے. اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے, لیکن اسے فرشتے نکالتے بدبودار نہایت گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں. لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, واپس چلی جاؤ. اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا. خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی, اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا, تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری, مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا, مجھے نہیں پتا, جواب نہیں دے پائیں گا. دوسرا سوال ہوگا من نبیکا, نبی کون تھے, تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری, مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے, جواب نہیں دے پائیں گے. تیسرا جو سوال ما دینکا, تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری, مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم. اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا, مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا. اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی, جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا. اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی, جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے. اور وہ شخص, وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر, چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے, وہ مقام کتنا سخت ہوگا, ٹھیک ہے, قیامت قائم نہ کر. اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا, آنکھ کا لباس, فائر کا اس کے لیے ایک بستر, آنکھ کا لباس لایا جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا. اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے, آنکھ کا لباس پہننا ہے. جب اسے لٹایا جائیں گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا. وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام سجین میں, اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو, رجسٹر میں لکھ لو. سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے, جو قید خانہ ہے, جو جیل ہے, اس میں اس کا نام لکھ دو. اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں, اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے. ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے, کیسا عجیب سفر ہے, کیسی خطرناک ابتدا ہے, اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے, یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, سب سے اہم معاملہ ہے. یہ نقطہ سب سے اہم ہے. آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال, دولت, بیوی, بچے, گھر, جائیدادیں, اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے, یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو, روئی برابر بھری نہ ہو, یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا نہ ہو, تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے, آج کام برابر نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے. آنکھ کا بستر, آنکھ کا لباس, کس قسم کی تکلیف ہے. تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے. اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا. اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے, اعمال. اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں, جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے, ایک وہ ساتھی, وہ دوست, وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے, ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے. سیکنڈ وہ دوست, وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے. اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے. پہلا دوست مال و دولت ہے, انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد, زمین, دولت, گاڑیاں, بنگلے, گھوڑا, سب وہیں رہ گیا, سب رہ گیا. پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں. دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے. یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست, رشتہ دار, ساتھی, وہ لوگ جو غم مناتے, جو روتے ہیں آپ کے اوپر, جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے, وہ ہے. لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں, اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے, وہاں آتے, دفناتے اور چلے جاتے ہیں, ہے نا. تو مال, دوسرا دوست, رشتہ دار, لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے. تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں. آگے حدیث کے اندر بات, قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے. اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال, پہلا سب سے پکا دوست
مال ہے بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ، تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے یہ، سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی، خبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا، نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا، کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس میں کیا فرق آتا، دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا، اس کے بعد اعمال کا سوچا جائے گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئے گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں گا، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگی گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے، یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو، اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو۔ من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے
جو سنت کو بالائے طاق رکھا. سنت کیا ہے؟ کر لیے تو عمل ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا. ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا ماحول بنا دیا گیا آج. یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں, سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. مانو ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے, رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں, رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا پوری زندگی, من مانی زندگی گزاری, تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا, یہی ان کا طریقہ تھا, اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے, بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے, حج کے سفر کو جاتے ہیں. ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے, کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے. سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے, وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے, وہاں استنجا کے لیے بیٹھے. بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کیا کہ ہم یہاں وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا, بس بیٹھ کے آگے. تو کہا نہیں, نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑی, تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے, مجھے آیا تو نہیں تھا, پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے, یہ ہے محبت, یہ ہے اطاعت. کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا, بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ محبت ہے, یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے, سنت تو ہے نا, چلتا ہے, سنت تو ہے نا, دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا, فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے نبی محمد, نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو, یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت پہ عمل کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. تیسرا سوال کتنا آسان, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا, کس کو نہیں پتا مجمع میں سے, سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی, جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا, جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی, جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا, جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے, جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی ہے, شادی اپنے ڈھنگ سے, میت اپنے ڈھنگ سے, پیدائشی اپنے ڈھنگ سے, منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے, طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے, حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین. تو نہیں, یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی, جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا, شرک نہیں کیا اس کے ساتھ, جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری, اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا, وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوالات, سوال آسان دکھتے ہیں, جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, سفر آخر جاری ہے, کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر, کیا ہولناک سچویشن ہوگی, خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے, بڑی بڑی آنکھوں والے, اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے, کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا, سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا, لوہے کی راڈ, سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے, منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے, ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے
खबर के सवालात के जवाबात भी दोगे, दुनिया भी तुम्हारी और आखिरत में भी अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जो सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 27 1427 है, युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलि साबिति फिल हयाति दुनिया वो फिल आखिरा। अल्लाह ताला युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु जमा देगा ईमान वालों को बिक़ौलि साबित, एक मजबूत कलमे के जरिए। और वो कलमा कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा तौहीद, फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में कलमा तौहीद की बुनियाद पर हम जमेंगे। याद तो दुनिया में भी अगर हमें कदम जमाना अपने, कलमा तौहीद और उसकी बरकतें होंगी जिसकी वजह से होगा, और आखिरत का तो मामला कलमा तौहीद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये भी पता चल गया कि बरकत तौहीद की क्या है। ये तौहीद की बरकतों की वजह से इंसान के सवाल जवाब में आसानी, मुनकर नकीर से नहीं डरेगा, दुनिया अच्छी गुजारेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज आखिरत भी उस इंसान की अच्छी होंगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। खबर में एक चौथा सवाल भी होगा, हैरत मत कीजिए, लेकिन ये सवाल नहीं है, ये फरिश्ते पूछेंगे, फिर सवाल की शक्ल में नहीं, ताज्जुब की शक्ल में या तारीफ की शक्ल में। वो क्या चीज है? इसके ताल्लुक से अबू दाऊद और बुखारी की रिवायत आती। अबू दाऊद की रिवायत में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा 3 सवालात के जवाब दे देगा, मतलब ये नेक इंसान था, राइट आंसर्स दे देगा, तो फरिश्ते उससे पूछेंगे और सवाल करेंगे, मा युद्रिक, तुझे हमारे सवालात के जवाब कैसे आए? बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते एग्जाम्स देते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाइवा में अगर कोई क्वेश्चन आने वाला है और वो क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलता है अगर पता चल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी ना। वही बात हो रही है। फरिश्ते पूछेंगे, पता कैसे चला आपको ये 3 सवालात के ये 3 जवाब है? तब सवाल करने वाले तो नेक इंसान क्या जवाब देंगे? सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत का एक टुकड़ा एक हिस्सा है। आप फरमाते हैं, क़राअतु किताबल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, आमनतु भी, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए, ईमान लाना है कि और तस्दीक करना एक चीज की, मानता हूं मैं इस चीज को, मुझे यकीन है इस चीज, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफर के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है, मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में अगर गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना, तो कभी अहले किताब की जिंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती, क्या किताब है। अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक जमाने में ये किताब थी, अगले जमाने में रद्द हो गई, एक जमाने में ये थी, अगले जमाने में बोलते ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जिस चीज में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर उसे अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल कुरान, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए, शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाब पता नहीं है ना, मतलब पढ़ते जाएंगे खजाने पे खजाने। तो कहा मैंने कुरान पढ़ा था। क्वेश्चन 3 आंसर गाइड बुक बता दी गई क्या है। अब दूसरा आदमी जो जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते पूछेंगे क्यों जवाब नहीं दे पाया, और कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे उससे। क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ला दराइता वला तलाइता, मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ना मैंने कुरान पढ़ा ना समझा। तो फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना न तूने पढ़ा। और एक फरिश्ता, एक रिवायत के मुताबिक गज लिया हुआ फरिश्ता, और एक रिवायत के मुताबिक जो सही बुखारी की है 2 हथौड़े लिया हुआ फरिश्ता होगा। हथौड़े, ठीक है, गज गज नहीं, हथौड़े। हथौड़े समझते ना आप? हथौड़ा जो होता है पत्थर तोड़ने में जो इस्तेमाल, वो 2 हथौड़े लेगा और जब पूछेगा तूने ना पढ़ा ना समझा, दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा तो रिवायत के अंदाजा वो ऐसा चीखेगा, वो मुर्दा इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ, एक फरिश्ता
कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से, और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों में मिलाती मां। तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा आप बताइए कैसी है? तो कहा ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़ जर्रात, जर्रात समझते हैं ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन, इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा, सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट होगा उस एक गज का। तो कनपट्टी पे हथौड़े, सर पे गज मारा जाएगा। 25 शिर्क आपके सामने रखता हूं, एक एक पॉइंट के अंदर कई कई पॉइंट्स मैंने कवर किए ताकि उससे रिलेटेड पूरे इश्यूज, यकीनन मुकम्मल नहीं है, कुछ हद तक कोशिश की जो शिर्क नजर आते हैं आपके सामने। पहला पॉइंट, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, जो फौकल असबाब हो, किसी सबब से ऊंचा हो, शिर्क है। अब इसका क्या माना है? अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना मदद के लिए, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, फौकल असबाब क्या है? अल्लाह ने कुछ लोगों को सलाहियतें दे रखी, उन सलाहियतों के तहत आवाज देना जायज, इसको बोलते हैं तहतल असबाब, सबब के तहत, फौकल असबाब सबब से ऊंचा। जैसे आप गड्ढे में गिर गए और बाजू से एक इंसान जा रहा है, अल्लाह ने उसको ताकत दी आपको खींचने की, आप बोल सकते हैं ऐ फला मुझे उठा लो, ये शिरक नहीं हो। वरना बहुत से लोग होते हैं ये जो है वहाबड़े बोलते ये शिरक है वो शिरक है, फिर इनकी अम्मी से खाना क्यों मांगते हैं, अब्बा से खाना क्यों मांगते हैं, ऐसा बोलना फिर दे दो, शिरक हो गया ना, मांग रहे हैं तुम। मेरे भाई तहतल असबाब मांगना जायज है, फौकल असबाब नहीं मांगते ना। अब्बा अगर दुबई में, तो मैं यहाँ से बोलता अब्बा खाना दो, अम्मी खाना दो, अम्मी सामने है, सेहत अच्छी है, पकाना आता तो बोलता अम्मी खाना दो। तहतल असबाब, सबब के तहत अल्लाह ने सलाहियत दी तो मांग रहा हूँ, समझ रहे? फौकल असबाब मांगना, तो किसी को मदद के लिए, हाजत रवाई के लिए, मुश्किल कुशाई के लिए आवाज देना, फौकल असबाब, सबब से ऊंचा। दफन है, मनो मिट्टी नीचे और आवाज दे रहे मदद कर, फौकल असबाब, सबब नहीं। जिंदा भी होते तो कभी कभी इंसान मदद नहीं कर पाता है, तो होता है आप कुएं में गिर गए, कोई इंसान जा रहा, सूखा कुआं है, क्या करेगा वो? बोलेंगे अरे भाई रुको, आप मेरे को मदद लाना पड़ेगी, इसलिए कि रस्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, मैं उतर नहीं सकता हूँ, मेरी सेहत नहीं, मुझे आदत नहीं है, इतना खतरनाक कुआं है, समझे ना? उसके भी सबब से समझ। तो फौकल असबाब आवाज देना, जैसा कि कोई फला जगह दफन है और आप यहाँ से बोले फला मदद कर, ये हुआ शिर्क। लेकिन बाजू एक इंसान खड़ा, मैं कहूँ भाई मेरी मदद के लिए आओ, ये शिर्क नहीं। अब लोग बोलते हैं अल्लाह के वली मदद नहीं कर सकते और बाजू के आदमी को आप बुला रहे, वो तहतल असबाब बुलाया जा रहा है, फौकल असबाब हम आवाज नहीं दे रहे उसको, समझ रहे हैं बात? लोग यहाँ से आवाज दे रहे, या फला मदद कर, पता नहीं वो कहाँ बगदाद में है, पता नहीं कहाँ वो दफन तुर्की में है, यहाँ से आवाज दे रहे, समझ नहीं होता, ये फौकल असबाब है। तहतल असबाब, डॉक्टर के पास जाके कहना इसको जख्म ठीक कर दो, मतलब इलाज करो, जायज है, क्योंकि डॉक्टर को सलाहियत अल्लाह ने दे रखी है। तहतल सबब, उसके सबब के तहत बोल रहे इलाज का। एक आम आदमी को आप बोलते हैं कि मेरा इलाज करो, नहीं, आपको मालूम इलाज नहीं कर सकते। फौकल असबाब, आप किसी जगह जा रहे हो और कह रहे ए फला मेरा ये ठीक कर दे, और वो बेचारा फला खुद मरा हुआ है, वो क्या ठीक करेंगे? समझ रहे आप? ये असल चीज, पहली चीज जो कि बिल्कुल हमारे पास आम है और बहुत से लोगों को देखा गया। एक साहब, अल्लाह उन पर रहम करे, हिदायत दे, उनको पता था कि यार ये लोग तौहीद की बात करते हैं, ये किताब और सुन्नत की बात करते हैं, तो उनकी गाड़ी कभी चालू नहीं होती, तो इतने बार, अल्लाह रहम करे, कुफ्र को दोहराना, बहरहाल कुफ्र नहीं, इल्म के लिए बता रहा हूँ, हर बार एक वली का नाम लेके किक मारते थे, किका मारते थे, ताकि कुछ तो मैंने जवाब देना, ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं कहता, जो करना है कर भाई, तेरी मदद को अगर आना होंगे तो आ भी जाएंगे। हर रोज एक नया पुकारते थे, सिर्फ इसलिए कि जलाएंगे अपन, ये फला है। मेरे भाई ये जलन दुनिया की थोड़ी सी हो सकती है, आखिरत में आप क्या कर रहे हैं, जरा सोच। और इतना भी अपने वलियों को चिल्लर बना देना, मैं समझता ठीक नहीं, किक के लिए बुलाया जा रहा है। मिनिस्टर लेवल का कोई आदमी रहा, कॉर्पोरेट लेवल का रहा भी तो बुलाते नहीं जल्दी, और वलियों को किकों के लिए बुला रहे। अब खैर मैं कुछ बोलता नहीं था, क्या करेंगे? एक साहब थे, उनको पता चल गया कि हम लोग तौहीद पर है, तो जिम में आते थे, मैं भी जिम जाता, तो जिम के अंदर थर कांप रहे, कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा अब इतना ही बाकी था कि तू एक्स्ट्रा लोड उठा, और एक्स्ट्रा लोड तू उठा, जिम तू जा और आए मदद की हेल्प की। सुभान अल्लाह, तूने तो बोलना चाहिए था जिम के मालिक बा, हेल्पर को देर गुड़ा, लेकिन सिर्फ जलाने के लिए। मतलब कि ये लोग बोलते हैं अल्लाह से मांगना सिर्फ, तो मैं अब आवाज दूं, इससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला सिवाय अपनी आखिरत को हम खुद खराब कर। और अंदाजा लगाइए अपने वलियों को इतना चीप क्यों बना रहे हैं, इतना सस्ता क्यों बना रहे हैं कि आपकी जिम में हेल्प करने आ रहे हो। एक्स्ट्रा लोड तू उठा रहा, वो हेल्प करेंगे, तेरे सपोर्ट करेंगे। कितनी मतलब आप खुद देखिए हम कहाँ बोल रहे, क्या बात बोल रहे और क्या मुकाम दे, अल्लाह के वली, और तू देख
تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا, تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات, ان کو ان کے مقام سے اونچا, جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے اٹھا کر, رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے, نہ کسی نبی کی ذات میں, نہ کسی صحابی کی ذات میں, نہ کسی ولی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دوسرا, تاگے, دھاگے, سیپی, کوڑی, منکا, پتھر, انگوٹھی, مالا, لیمبو, بھلاوا, ناریل, مرچی, چاول, تعویذ, خبر کی مٹی, کپڑا, انگوٹھی, کاغذ, انڈے, اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات, یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن, یہ تمام چیزوں کا باندھنا, لٹکانا, چپکانا, کھانا, دھونا, ٹھوکنا, دبانا, چھپانا, یہ تمام سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں, آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے, کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے, نالے ہوتی ہے, کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, چپکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھو کر رکھتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, کیلے بھی ہوتے ہیں, پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے, ہے نا, کچھ بھی کرتے ہیں, چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے, لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھوتے ہیں, چھپاتے ہیں, چٹکاتے ہیں, دباتے ہیں, جلاتے ہیں, جھاڑتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, الگ الگ اعمال ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے, شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے, یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا, حفاظت ہو, نال لگا دی, برائی گھر میں نہ آئے, سکہ ٹھوک دیا, خیر اندر آئے, ہوتا نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ, ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا, شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی, اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا, میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, مجھے فلاں ہو گیا, یہ ہوگا. مٹی کھالی, خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے, مٹی لاؤ خبر کی, اس کے گلے میں ڈال دو, میں اچھا ہو گیا, یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا, میرا کام نکل گیا, تعویذ ڈال دیا, اس کا کام نکل گیا, تعویذ ڈال دیا, میری دکان چل گئی, تعویذ ہٹا دیا, میری دکان بیٹھ گئی, ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, چپکایا جاتا ہے, پھاڑا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, ڈبایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں, بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں, شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا, یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا, ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم ہے, اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاء سے دعائیں ہوتی ہیں, شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں, شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے, یاد رکھیں تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے, وظیفہ کرے, پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, ورنہ شیاطین کو خوش کرنے, انبیاء سے دعائیں ہیں, یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے, جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے, مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے, جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے, اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے, اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا, ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی. چوتھی چیز, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا, نذر اور نیاز کرنا, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے مردہ ہو, چاہے انسان ہو, چاہے جن یا کوئی غیر ہو, یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا, نظر اور نیاز مانگنا, قربانی نظر نیاز جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں, قربانی کرنا, نظر مانگنا, نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے. نہیں, ہم اللہ کے نام سے کرتے, بس وہ در پہ کرتے تھے, وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے, اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا, کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہی تو شرک تھا ان کا, اس لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے, بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو, یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے, وہی تو شرک ہے میرے. اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے, کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا. وہ اثر دنیا لاکھ ناراض ہو, کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, رب ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا, مطلب کیا ہوا, مشکل آ گئی, یا فلاں مدد کر اللہ کے, یا پھر پناہ طلب کرنا, اے فلاں مصیبت سے بچا لے, مصیبت آ رہی, آندھی آ رہی, طوفان آ رہی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا, حفاظت میں جانا, یہ کیا ہے, شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے, اندازہ لگائی ایسی دعائیں کہ جس کو انتہا نہیں, دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی, مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا
کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوخ کرتے تھے. یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. چھٹا، مقبرے یا خبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. ٹھیک، خبروں پر خبر، مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا، ان سے منت مرادے، اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا، ان پر نماز پڑھنا، یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا، مدد، دعائی، اولاد، اسی طرح منت مرادے، چڑھاوے چڑھانا، ان کے لیے قربان کرنا، طواف کرنا ان کا جا کر، یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا، یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں. ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی، اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں، تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا، اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے. دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے، شرک ہے، اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے ہیں؟ چلو کل کیا ہوں گا ذرا دیکھ لیتے ہیں. ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو. دو چار چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے، کل کام ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے آٹھویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد، ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی، بچے کو تعویذ ڈال دیا، وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ، نظر جلدی لگ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے بیماری سے، نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے، نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری وہ پھر کیا کرو، ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ، کیا ہوگا؟ بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہوا تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں. لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کر گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں، شفا بولے تو شفا، قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. بات تو صحیح. شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے، تو شہد کو ڈبی میں بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے، وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو اب شہد کو لینا، کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو، لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا، شفا ہے، قرآن میں ہے، تو ختم. کوئی بولے گا بیوقوف آدمی کھول کے پی، چاٹ، لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا، چاٹنا، پینا، یہ شفا ہے. اب قرآن میں شفا ہے تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے، ٹھیک ہے، تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو، اس میں شفا ٹھیک ہے نا، استعمال. آگے آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھو رہا تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے، گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان کیا ہے، اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے، اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر کو پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر، نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہے نا. یہ ہے میرے بھائی، پڑھنا ہے، عمل کرنا، یہ مانا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو. نہیں، قرآنی ہے تو جائز ہے، غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے، بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے، یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے، یہ تو قریش کے لیے، تو فلاں کے لیے. ہم کیا، ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے، یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے. ٹھیک، تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے، پہننا شرک. نویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا. مثال کے ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے، اور ایسا ڈرنا کسی مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق، یہ بھی شرک ہے. بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا. تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی. عذاب کا بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے گا. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانے. دیکھیے آپ، مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز مانا ہی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی. میرے بھائی یہ مانا نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. مانا یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں فرمایا سانپ نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گا. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوگا. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے ہیں.
مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا, اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں, اپنی جانیں لے رہے ہیں, دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک, تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے محبت, نفرت, دینا لینا, خالص اللہ کے لیے ڈر, وہ کسی اور کے لیے کریں وہ بھی شرک. اسی طرح 10واں پوائنٹ, چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا, ٹھیک, اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے, یہ بھی شرک. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے, سورج یا چاند یا ستارے, ٹھیک, ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر ہے یہ سمجھنا, اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا, یہ بھی شرک ہے. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے, اتوار کا دن تھوڑا ٹھیک رہتا, پیر کا دن بہت اچھا رہتا, منگل کا دن بہت برا رہتا, بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے, اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا, بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے, جمعہ آ رہا, جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے, ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. ڈیفائن کیا نام نے, تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے, دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں, ستاروں کا کام سورج کا تو ٹھیک ہے, ستاروں کہاں ستارے نا, منگل برائی لاتا ہے. آج تو منگل ہی نکال دیا منگل, سمجھے, ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے یہی تو ہے, سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرے نا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہو, جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے, کوئی ضروری نہیں نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, آپ یہ عقیدے کو نہیں. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے منگل یا ہفتے کو بھی, وہ نہیں کرتے, جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے, وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا, مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے, سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں, سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں, یہی تو ہے تاثیر. یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے, تم پہلے نہیں, آج اماوس کی رات ہے, اماوس, آج چاند غائب ہوں گا پورا ہے نا, اور تم پائلن ہے, اور پائلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے, بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک, جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں, خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں, اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے, ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی, تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تو اس پر تم پہلن ہے, اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا, آج پورا چاند ہے, تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر, ہے نا, اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا, کیونکہ آج پورنیما ہے, پورا چاند ہے, اس سے فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, خاندان پر اثر پڑ سکتا ہے, نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے, تقدیر پر اثر پڑ سکتا ہے, اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے, تم بیمار ہو سکتے ہو, تم کو نظر لگ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات, کہاں گئے تھے تم کب گئے تھے, دیکھو اماوس ہوئے تھے تو ہونا ہی چاہیے, پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے, اچھا لگا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری, تو اب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا.